अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में जे कुछ सियासी मामला अहिड़ा थी विया आहिनि हलंदड़ हफ़्ते में जेके शायदि अगरि आवाम जे साम्हूं रखजनि त वॾा हैरान कुन मामला थी चुका आहिनि, छाकाणि त कॾहिं तसवर ई न पियो करे सघिजे त तहरीक इंसाफ़ जेकी 14 मई ते इलेक्शन जो मुतालबो करे रही हुई ऐं सख़्तु क़िस्म जो मुतालबो करे रही हुई, हुकूमत उन मुतालबे ते काफ़ी परेशान बि नज़र अची रही, मुज़ाकरात वारो बि अमल थियो। ये तमाम तर मामला सभिनी साम्हूं आया, पर उनजे बावजूद भी तहरीक इंसाफ़ 9 मई ते एक अफ़सोसनाक रद्द अमल ॾेखारियो। उन खां पोइ तहरीक इंसाफ़ जी तक़रीबन 80% पार्टी हिन वक़्तु ख़तम थी चुकी आहे, छाकाणि त उनजा जेके मेन स्ट्रीम जा जेके मेन लीडर आहिनि उन्हनि पार्टी छॾे छॾी आहे। पार्टी छॾण खां पोइ हिन वक़्तु ख़दशा आहिनि त शायदि तहरीक इंसाफ़ जा 2 धड़ा ठहनि, 3 धड़ा ठहनि, पर अगरि तारीख़ में थोरो पोइते वञिजे, अॼु खां 8 या 9 साल पोइते वञिजे त अकबर एस बाबर साहब फॉरेन फंडिंग जे हवाले सां तहरीक इंसाफ़ जी खामियुनि ते इलेक्शन कमीशन सां रुजू कयो। 9 साल जी जदोजहद कई, 9 साल खां पोइ हींअर जेको सरप्राइज़िंग मूड आयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो, यकीनी तौर ते हिन मामले ते हिन वक़्तु जेकी महिमान शख़्सियत सां गॾु हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहे अकबर एस बाबर साहब आहिनि, त यकीनी तौर ते हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, मालूम कंदासीं त छा तहरीक इंसाफ़ जा हाणे केतिरा धड़ा ठहंदा ऐं हू छो त बानी रुकन रहिया आहिनि तहरीक इंसाफ़ जा, त हिन सॼे अमल ते हुननि जो छा रद्द अमल आहे, हिन सॼे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। अकबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान टीवी को। जैसे कि मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में भी कि 9 साल की एक जद्दोजहद है आपकी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। एक आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगा क्योंकि आवाम के जहनों में एक सवाल आता है कि आपने फॉरेन फंडिंग का मामला, तहरीक इंसाफ़ की इस गलती का मामला इलेक्शन कमीशन में क्यों उठाया? क्या आप चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ़ एक्सपोज हो जाए और एक्सपोज होने के बाद ख़त्म हो जाए, या आप चाहते थे कि उसमें फेयर ट्रायल हो और फेयर किस्म की पार्टी सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छा सवाल है, लेकिन ये कि अगर आप इसको आज के हालात के तनाज़ुर में देखें। जी, मैं उसी लाइन पे लेके आऊँ क्योंकि असल में उस वक्त 9 साल पहले क्या अल्लाह ने मुझे देखें सुरखरू किया। मेरा आज भी जब ये पार्टी के ये सो कॉल्ड कायदीन जो हैं ये उस डूबती कश्ती से छलांगे लगा रहे हैं और ये लोग जिम्मेदार हैं उसी कश्ती में सुराख करने के, तो मैं 10 साल से ये जंग लड़ रहा हूँ कि नहीं मैं पीटीआई में हूँ, मैं पीटीआई का बानी मेंबर हूँ। इमरान खान ने मुझ पे दावे किए इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट्स में, मैंने कहा नहीं मैं पीटीआई का हूँ और हर फोरम पे मैं जीता। तो मैं वो शख्स हूँ जो आज भी पीटीआई को ओन करता हूँ, कल भी करूँगा और आने वाले परसों भी करूँगा। लेकिन मेरा मकसद इलेक्शन कमीशन में केस लेके जाने का ये था कि मैं इमरान ने मुझे आखिरी मुरासला भेजा था, टेक्स्ट मैसेज, जो इमरान के अपने वकील अनवर मंसूर खान ने, जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पढ़ के सुनाया। अच्छा। उसमें वो क्या कहते हैं खान साहब मुझे, ये कोई 2011 की बात है, मुझे कहते हैं कि मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें जिम्मेदारी देता था, मैं तुम्हें पैंडर करता था, यानी तुम्हारे लाड उठाता था, लामा दे रहे थे आप। हाँ, यू वर नंबर 2 इन द पार्टी, ये उन्होंने लिख के दिया। तो जब मेरे इख्तलाफात हुए वो इस वास्ते कि ये पार्टी का बनाने का मकसद इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना नहीं था, उसका मकसद था कि पाकिस्तानी सियासत में एक नई रविश, एक नई सियासत जिसमें सियासी जमातें जो हैं वो एक नर्सरी बने क़यादत के लिए, अच्छी क़यादत के लिए, वहाँ पे नीचे से लोग मेहनत करके वर्कर ऊपर आए, मेरिट हो, वर्करों की कदर हो, जिस तरह पार्लिमानी जमहूरियत में होता है। बरतानिया में पिछले 5 सालों में तकरीबन 4-5 दफ़ा अपनी पार्टी ने अपने वज़ीर आज़म को बदला, वर्कर नीचे से ऊपर आता है। उनका जो मेयर है लेबर पार्टी में 2 दफ़ा, अभी लंदन का मेयर जो सादिक साहब है, यानी पाकिस्तानी ओरिजिन के, लंदन का मेयर इलेक्ट हुआ, अभी एक इंडियन नजाज जो है उनका प्राइम मिनिस्टर बना, अपनी पार्टी से उठा ना। तो जब तक आप ये कल्चर अपनी सियासत में, पीटीआई वाले कहते हैं इमरान खान है तो पीटीआई है, नहीं तो पीटीआई। ये मिथ है, ये मिथ है। ये कहते थे कांग्रेस पार्टी के बारे में भी इंडिया में, कांग्रेस पार्टी का शिराजा बिखर गया ना। वहाँ पे अब बीजेपी, चाहे आप उससे 10 इख्तलाफ कर लें, लेकिन बीजेपी की पार्टी की एक क़यादत है सामने। इसी तरह अमेरिका में कैनेडीज फैमिली होते थे जिनका शजरा चलता था एक किस्म का, ख़त्म हो गया ना वक्त के साथ साथ। अब सबसे बड़ा जो लीडर था हमारे दौर में, एक बहुत बड़ा लीडर था,
نیلسن منڈیلا کے عمران خان مثالیں دیتا تھا. 27 سال اس نے قید کاٹی. اس کے بعد جب وہ آیا اور اس نے سمجھوتا کیا اور اقتدار میں بھی آیا اور پارٹی کا بھی چیئرمین تھا, اس نے ایک ٹرم کے بعد چھوڑ دی, صدارت بھی چھوڑ دی, پارٹی کی چیئرمین, تو پارٹی قائم ہے, پارٹی میں جمہوریت آ گئی, پارٹی ادارہ بن گیا. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. یہ عمران خان اصل میں اس کا پرابلم یہ وہ کہ ہر چیز وہ اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا ہے. وہ اپنی ذات کو اس نے پاکستان پہ حاوی ہونے کی کوشش کی. وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں آئین سے بالاتر ہوں, میں ہر قانون سے بالاتر ہوں. جو بھی پچھلے حرکات آپ دیکھ لیں چند سالوں کی, جس طرح اس نے قانون اور آئین کو روندا ہے اور جس طرح اس نے پھر آخر میں تو انتشار کی سیاست کی حد کر دی جو 9 مئی کا سانحہ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ اور میں نے عمران کو پورا موقع دیا. میں نے ستمبر 2011 میں خط لکھا, اس میں نے کرپشن کی نشاندہی کی, ریئل اسٹیٹ کی کرپشن ہو رہی تھی, ساری ٹاپ لیڈرشپ انوالو تھی. یہ جو بھی چھلانگے لگا کے جا رہے ہیں یہ سارے اس میں انوالو تھے. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیں زیادہ تر تو الیکٹیبل ہے نا, پی ٹی آئی کے تو بہت ہی, عمران اسماعیل کے علاوہ میرا خیال چند ہی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے ریل ہوں گے, باقی تو سارے الیکٹیبل ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے تو اصل تو نہیں ہے اس میں کافی. ہاں لیکن یہ بھی تو عمران خان ان کو لے کے آیا تھا نا, ابھی ان کو خود ہی لے کے آیا. ان سے آپ کیا توقع کرتے تھے؟ یہ بیسیکلی ان کے لیے تو سیاست ایک دھندا ہے. ایک جگہ پہ جاتے ہیں, اپنا دھندا کرتے ہیں, وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جب ہوا کا رخ چینج ہوتا ہے اپنے دھندے کے لیے. لیکن آپ نے جو الیکشن کمیشن میں جو کیس داخل کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن میں یہ ڈالنے کے تحریک انصاف میں کرپشن ختم ہو اور فیئر ساری چیزیں ہوں, یہ ہو, یا پارٹی کو آپ ختم کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں دیکھیے, آج بھی میں نے آپ کو یہ عرض کیا, میرے ابھی جب سے یہ 9 مئی کا یا عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے تھے؟ میں کسی کو مائنس نہیں کرنا چاہتا, میں قانون لاگو کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میں سیاسی جماعتوں پہ قانون لاگو کرنا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور باقی جماعتوں پہ بھی لگے, تاکہ یہ جماعتیں جو ہیں ادارہ بنے. یہ ایک لیڈرشپ یا ورکر کی قدر. دیکھیں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, آج اتنے برے حالات ہیں, یہ سارے جو بہت بڑے باتیں کرتے تھے, میرے اوپر الزامات لگاتے تھے, کیا نہیں کہتے تھے کہ یہ پارٹی کا غدار ہے. میں ان کو یہ سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ میری وفاداری پاکستان سے پہلے ہے, پھر اس کے بعد پارٹی سے. پارٹی تو بہت نیچے آتی ہے. آپ کی ملک اپنی مٹی سے وفاداری, آپ کو اپنے ملک سے, آپ نے اپنے ملک کا حلف لیا. آپ نے جب کوئی آئینی عہدے پہ آپ آتے ہیں, آپ اپنے ملک کا حلف لیتے ہیں, آپ کو اس کی پاسداری کرنی ہے. تو آج یہ لوگ چھلانگے لگا کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ میں ایسی پارٹی کو اکٹھا کروں گا اور میں ان کے ورکرز کو اکٹھا کروں گا. کیونکہ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ایک نیشنل پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں پورے ملک سے نمائندگی ہوتی ہے, تو یہ پورے ملک کو جوڑتا ہے. پر ورکرز کو اکٹھا کرنے کی آپ نے بات کی, مین اسٹریم کے کون سے لیڈران ابھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ پارٹی تو ٹوٹ گئی ہے نا, تقریباً بڑے لیڈران چھوڑ گئے, تو آپ کے ساتھ کس نے رابطہ کیا؟ دیکھیے میں آپ کا نام لینے لگوں تو کچھ لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. مثلاً آپ پوچھ رہے سعید اللہ خان نیازی ہیں, پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب کے, عمران خان کے فرسٹ کزن, سب کے چاچے کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہیں اور کھلے عام ساتھ ہیں, ہم نے جوائنٹ پریس کانفرنسز کی ہیں. فوزیہ قصوری فاؤنڈنگ ممبر, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ویمنز ونگ, 17 سال پی ٹی آئی ویمنز ونگ کی صدر رہی. انہوں نے ویمنز ونگ کو بنایا, وہ ہمارے ساتھ ہے. اس طرح میں آپ کو ایک ہیں کمانڈر رضا صاحب, وہ کراچی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, کراچی کے پریزیڈنٹ تھے, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے. محمود خان فاؤنڈنگ تو نہیں ہے لیکن بعد میں. اسی طرح یوسف علی ہیں, اسی طرح اب میں کس کا نام لوں, وہ پھر نام بلال ہے. لیکن یہ والے لیڈر تو نہیں ہیں جو ابھی چھوڑ کے گئے ہیں تحریک, ان میں سے کوئی نہیں آیا نا آپ کے پاس؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ حالات ان کو بھگا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم جب پارٹی کا سنبھالتے ہیں ہم ان کو ویسے ہی فارغ کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کشتی کو ڈبویا ہے, جنہوں نے اس نیا میں سوراخ کی چاہیے نا. تو لیکن ان کا احتساب ہوگا, یہ ایک پریس کانفرنس کی مار نہیں ہے کہ ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے حساب نہیں دیں گے. لیکن آپ نے کہا میں پارٹی سنبھالوں, پارٹی کے اوپر تو پابندی لگ گئی, تو پھر کس پارٹی کو آپ سنبھالیں گے؟ ابھی پارٹی پابندی لگنا تو مفروضہ ہے. دیکھیے ہاں نہیں, وہ اسٹیٹمنٹ تو دیتے رہتے ہیں, لیکن تو آپ شکایت کمیشن میں کہیں اپلیکیشن دیں گے سپریم کورٹ میں یہ پارٹی تو میری ہے, اس پہ پابندی نہ لگائیں آپ؟ نہیں, اگر جب معاملہ پہنچا سپریم کورٹ میں تو ظاہر ہم ایک فریق ہوں گے, کیونکہ اس میں فارن فنڈنگ جو ثابت ہوئی الیکشن کمیشن میں وہ اس کا ایک اہم پہلو ہوگا. دیکھیے قانون کیا کہتا ہے کہ جب فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے, اور پھر 15 دن کے اندر وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرتے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے,
کہ ایک تو فورن ایڈڈ پارٹی کہ آپ نے غیر ملکیوں سے پیسہ لیا، دوسرا پھر آپ نے وہ پیسہ پاکستان کی سالمیت اور اس کے خلاف استعمال کیا. تو انفارچونیٹلی 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کیا ہے، پاکستان کی عزت پہ حملہ کیا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے پیچھے فورن فنڈنگ بھی ملوث ہے، کوئی بیرونی ایک سیاسی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج نہیں کہہ رہا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتشار کی سیاست ہے، نہیں وہ تو آپ اوورآل نیریٹو ہے، میں اوورآل نیریٹو ریگارڈنگ پی ٹی آئی تھا، 9 مئی کے والے سے ریگارڈنگ پی ٹی آئی تھا، ایک سیاسی جماعت، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. ایک سیاسی جماعت کی جب غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک بین الاقوامی ثابت کرے، میں تو ثابت کرے بین الاقوامی سازش تھی. دیکھیں جب زلمہ خلیل زاد جو ٹویٹس کرتا ہے، جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، جس نے کہا تھا کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا جائے، وہ عمران خان کی حمایت میں کھلم کھلا آ جاتا ہے. وہ اس دن کہتا ہے آرمی چیف کے استعفے کا مطالبہ کرتا ہے جس دن عمران خان ہائی کورٹ میں بیٹھ کے انگلیاں اٹھاتا ہے اس آرمی چیف کے خلاف. مجھے یہ بتائیے کہ اس عمران خان کو اور یہ بین الاقوامی جتنے لوگ تھے، ان کو اس آرمی چیف سے کیا پریشانی تھی؟ 6 مہینے عمران خان سڑکوں پہ کیوں رہا کہ اس کو آرمی چیف نہ لگاؤ؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس بین الاقوامی سازش اور پاکستان کے درمیان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی، یہ کھڑا ہوگا، یہ مقابلہ کرے گا. اور یہی ہوا. ہم تو جس طرف جا رہے تھے، جس تنزلی کی طرف، جس انتشار کی طرف، آئی ایم ایف آپ کو پیسہ کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو $1 بلین کیوں نہیں دیتا؟ آپ سے لکیریں نکلوا رہا ہے. 6-8 مہینے ہو گئے ابھی تک آپ کو $1 بلین نہیں دیتا بیل آؤٹ. آپ کو پتہ ہے کہ اسی آئی ایم ایف نے گریس کو 10 سال میں $400 بلین دیے، $400 بلین کے بیل آؤٹس دیے. اور پھر $1 بلین گریس ڈیفالٹڈ آن گریک لونز، آئی ایم ایف لونز. اس کے باوجود $400 بلین کا بیل آؤٹ. آپ کو $1 بلین پہ کیوں ترسان؟ تو ایک ایجنڈا ہے بین الاقوامی، اس ایجنڈے پہ آپ چل رہے تھے. اور پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ اس سازش کا جانتے بھی یا نہ جانتے ہوئے اس کا حصہ بنے. صحیح. بابر صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے پھر دوبارہ حضرت ناظرین بریک تھا، بریک کا گال بوجھ سے سلسلے کے جاری رکھنا.